तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से कबल इस्लामाबाद में सियासी बिसात बिछ चुकी है। राब्ते मजीद तेज हो गए। वजीर आजम ने मुशावरती अमल जारी रखा तो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी मुतहरिक हो गए। सिराजुल हक की वजीर आजम इमरान खान समेत सैयद खुर्शीद शाह और महमूद खान अचकजई से मुलाकातें, लेकिन सवाल अब भी यही है कि आगे क्या होगा। सवाल ये भी है कि इस सारी सियासी हलचल का फायदा क्या तहरीक इंसाफ उठा सकेगी या इमरान खान मामलात को जितना सादा समझ रहे हैं ऐसा ही होगा। इमरान खान भरपूर अंदाज में 14 अगस्त पर नजरें गाड़े हुए हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सिखों के खिलाफ आज के वाक़े ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब भरपूर कामयाबी से जारी है, ताहम अमरीका की जानिब से ड्रोन हमले थम भी नहीं रहे। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और पाकिस्तान के बेहतरीन तज्जियाकारों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज जियो न्यूज के साथ। प्रोग्राम आज जियो न्यूज के साथ में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं सना मिर्जा और मैं हूं मसूद रजा। 14 अगस्त की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी माहौल में हलचल बढ़ती चली जा रही है। सियासी मुलाकातें हो रही हैं, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हों, चाहे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब हों, इमरान खान साहब हों, डॉक्टर ताहिरुल कादरी हों, चौधरी बिरादरान हों, शेख रशीद हों, सिराजुल हक साहब हों। गर्ज ये कि तमाम सियासी क़ुव्वतें फ़ाल हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म मुशावरती अमल को जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने अहम मुलाकातें की और आज भी उन्होंने मुलाकातें की। आज उन्होंने मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक से मुलाकात की, जमात अहले हदीस के साजिद मीर से मुलाकात की और फाटा से जी जमाल से मुलाकात की। सना, मुलाकातों का और मुशावरत का ये अमल वज़ीर आज़म कल भी जारी रखेंगे और कल मुतवक्के तौर पर ANP के वफ़द से उनकी मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में जो वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कह ये रहे हैं कि निज़ाम की मजबूती के लिए, जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। और दूसरा जो पैगाम वो लेकर जा रहे हैं सबके पास और सबसे बात करें वो ये कि एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है, लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने की इजाजत नहीं। लेकिन मसूद, इस पूरी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसी जमातें हैं जो कि अभी तक न्यूट्रल किरदार अदा कर रही हैं, उनका वजन अभी तक किसी पलड़े में हमें नजर नहीं आया है और वो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी उसमें सर फहरिस्त नजर आ रही हैं। खुर्शीद शाह साहब जिन्होंने कल मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, आज उनकी इंतहाई यहाँ मुलाकात सिराजुल हक से हुई। हमने ये देखा कि सिराजुल हक साहब ने खुर्शीद शाह से मिलने के बाद फिर इमरान खान से मुलाकात की और फिर उन्होंने आखिरी मुलाकात वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से की है। तो ये वो जमातें दो बुनियादी ऐसी हैं जो कि पूरी कोशिश कर रही हैं कि जमहूरियत का जो निजाम है उसे डीरेल नहीं होना चाहिए। इस मुलाकात के बाद इन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो इन दोनों जमातों के रहनुमाओं ने इसी बात का इजहार किया कि इस निजाम को चलते रहना चाहिए। और एक बड़ा दिलचस्प जो स्टेटमेंट दिया सिराजुल हक साहब ने, उन्होंने ये कहा कि ईद कुर्बा से पहले कुर्बानी होना शरअन जायज नहीं है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमने जरूरत महसूस की है कि हमें तमाशाई बनने की बजाय हालात को सुधारने और ठीक रुख पर डालने की कोशिश करनी चाहिए। एहतजाज, जलसा, जुलूस, अपनी राय का इजहार करना, मुतालबात करना, ये हर सियासी जमात का हक है। वैसे तो अच्छी बात है कि स्पीकर साहब ने कुर्बानी देने का फैसला किया है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि ईद कुर्बान से पहले कोई भी कुर्बानी ना दे, इसलिए कि शरई तौर पर वो कबूल नहीं किया जाता। अलबत्ता मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कौमी असम्बली के अंदर जो रिफॉर्म्स कमेटी है, हम उसको सपोर्ट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं और स्पीकर से चाहते भी हैं कि वो फौरी तौर पर उसका इजलास बुलाकर और एक अमली प्रोग्राम कौम के सामने रखे जिस पर सबको यकसुई हो और सबका इत्मीनान हो। हम मिलजुल के जब अपने फैसले करते हैं तो फिर कोई आगे नहीं आता। हम में जब दरारें पड़ती हैं तो कोई उसका फ़ायदा ज़रूर लेता है। ये बदकिस्मती है कि हम माजी को भूल जाते हैं। इस मुल्क में डायरेक्ट इनडायरेक्ट 56 साल डिक्टेटरशिप रही है। अब हमारी कोशिश ये है कि किसी तरीके से भी ये सिस्टम चल रहा है और उसको चलना चाहिए। सिराजुल हक और खुर्शीद शाह साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इक़्तिबास से हम ये बात समझ सकते हैं कि ये दोनों जमातें
یہ چاہتی ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوں، پارلیمنٹ کے اندر حل ہوں اور میز پر بیٹھ کے معاملات کو حل کر لیا جائے، مگر طاہر القادری صاحب اس موڈ میں نظر نہیں آتے۔ طاہر القادری صاحب کے اس موڈ میں یہ دیکھیں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاتی ہیں۔ کارکن سنیں جو گھر میں گھسے، جتھا بن کے اس پولیس والے کے گھر میں گھس جاؤ، اس پر کریک ڈاؤن کرو، کریک ڈاؤن کرنے والے بدماشوں پر کریک ڈاؤن کرو۔ ہم نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ امن کارکنوں اور شہریوں کے بازوؤں کی چوڑیاں نہیں ہیں۔ امن ہے، اس کی ذمہ داری شرکاء پر، قافلوں پر، شہریوں پر اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک ان پر حملہ نہ کیا جائے۔ اگر ان پر حملہ کیا جائے گا تو انہیں اپنے دفاع کا حق ہے۔ طاہر القادری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ آج پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب پولیس نے طاہر القادری کے خلاف کارکنوں کو تشدد پر اکسانے اور اشتعال انگیز تقاریر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس کا عندیہ پہلے سے ہی مسلم لیگ نون کی حکومت کافی عرصہ پہلے دے چکی ہے۔ پرویز رشید جنہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی کچھ عرصے قبل، انہوں نے کیا کہا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پولیس کھڑی تھی اپنے ان مسافروں کو محفوظ کرنے کے لیے جو جہازوں سے آ رہے ہیں۔ پولیس تو ایون طاہر القادری کی حفاظت کے لیے کھڑی تھی کہ کوئی طاہر القادری کو نقصان نہ پہنچ جائے، لیکن آپ نے جو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، ان کی ٹانگیں توڑ دی، ان کے بازو توڑ دیے، ان کے سر پھاڑ دیے۔ یہ انقلاب آپ پاکستان میں لے کے آنا چاہتے ہیں؟ اس کو آپ انقلاب کہتے ہیں؟ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنی مرضی سے پاکستان آئے ہیں، ان کے پاکستان آنے میں ہم نے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، جیسا کہ نواز شریف صاحب کے آنے پہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی تھیں، شہباز شریف صاحب کے آنے پہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی تھیں، ہم نے ان کے آنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، لیکن آئے وہ اپنی خوشی سے ہیں۔ طاہر القادری اپنی خوشی سے پاکستان آئے ہیں، لیکن واپسی ان کی خوشی سے نہیں ہوگی، واپسی قانون کے مرضی سے ہوگی۔ آئے اپنی خوشی سے ہیں، جائیں گے قانون کی مرضی سے، بالکل اسی طرح جس طرح مشرف اپنی مرضی سے آیا ہے اور اب قانون کی مرضی سے ہی اس کے لیے آئندہ کا راستہ طے ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت جو عندیہ پہلے سے دے چکی تھی کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، تو قانون اب اپنا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ جب ایسا ماحول ہے، جب تمام سیاسی قوتیں متحرک ہو چکی ہیں، وہاں الطاف حسین صاحب جنہوں نے خطاب کیا آج اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ملک کا کوچہ کوچہ جو ہے وہ اس میں سیاسی ہلچل ہے، اس سیاسی ہلچل سے وہ دوچار ہے۔ حکومتی نمائندے کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ اور دھرنوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ جب یہی لوگ جو آج حکومت میں ہیں، اپوزیشن میں ہیں، تو وہ بھی لانگ مارچ اور دھرنوں کی سیاست کرتے رہے ہیں۔ الطاف حسین نے اس موقع پر یہ بھی اپنے ورکرز کو یاد دلایا کہ وہ 35 سال سے ملک میں حقیقی جمہوری نظام کی جدوجہد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج موجودہ حکمراں کہہ رہے ہیں کہ فی زمانہ موجودہ حالات میں لانگ مارچ کی، دھرنوں کی، احتجاج کی، سیاست کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور کل جب یہ حکمراں نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے، لانگ مارچ کرتے تھے، دھرنے دیتے تھے، لانگ مارچ کرتے تھے، اور بظاہر یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو بڑی قربانیاں دے رہے ہیں اور بڑا ظلم سہ رہے ہیں، پولیس ہمارے خلاف، اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف، اور اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتے تھے۔ مختلف جماعتوں کی آپ گفتگو بھی سن رہے ہیں۔ کچھ جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ جمہوریت کے نظام چلتا رہنا چاہیے، کچھ جماعتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر صورتحال بگڑتی ہے تو پھر میاں نواز شریف کو بہتر یہ ہوگا کہ اپنی کرسی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی اگر بات کریں تو عمران خان جنہوں نے شروعات کی تھی اپنے مطالبات کی کہ 4 حلقوں میں تحقیقات ہونی چاہیے، وہ آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے۔ کل انہوں نے یہ کہا کہ 14 اگست کو جمہوریت قائم رہے گی، بادشاہت ڈی ریل ہوگی۔ انہوں نے کل مزید کیا کہا، آئیے ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جو مرضی اب حکومت کی بات چیت کی ٹائم ختم ہو چکا ہے، کسی قسم کی نیگوسیشن ختم ہو چکی ہے، صرف ایک چیز رہ گئی، ہاں نواز شریف ریزائن کرے اور ری الیکشن کرے، بس۔
جی ہاں، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اور یہ کہتے ہیں نا کہ سیاست تو زندہ باد. تو یہی عمران خان تھے جو اپریل یعنی 29 اپریل 2014 کو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف انتخابی اصلاحات ہیں اور وہ کوئی مڈ ٹرم انتخابات نہیں چاہتے. مڈ ٹرم الیکشن کی تحریک انصاف بات نہیں کر رہی. تحریک انصاف چاہ رہی ہے جو دھاندلی ہوئی 11 مئی کو، جس پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو جیتا ہے وہ کہہ رہا ہے، جو ہارا ہے وہ کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ان کے موقف میں واضح فرق آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. 3 مہینے پہلے وہ کیا کہہ رہے تھے اور کل انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کیا تبدیلی کی. اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی تحریک انصاف کے نہ صرف رہنماؤں کی جانب سے سامنے آ رہی ہے، بلکہ یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ کس لائن آف ایکشن کے اوپر وہ 14 اگست تک چلنے والے ہیں. اگر بات کریں اس پوری صورتحال کی تو اسحاق ڈار صاحب کا بیان اس وقت بہت اہم ہے. انہوں نے یہ کہا کہ مائنس نواز شریف فارمولا کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا. آئینی طریقے سے آپ کو بات کرنی ہے، ضرور آئے کیجیے. مسلم لیگ نون حکومت بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میاں نواز شریف کا مائنس فارمولا کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل یعنی انہوں نے بالکل اس بات کو رد کر دیا کہ وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس تمام سیاسی منظرنامے پر ہم بات کریں گے. ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم صافی صاحب اسلام آباد سے اور یاسر پیرزادہ صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ. صافی صاحب پہلے آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں. آج ایک اور اہم ملاقات ہم نے دیکھی. سراج الحق صاحب اور پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ صاحب ملے اور دونوں نے یہی کہا باہمی طور پر کہ جمہوریت کا جو نظام ہے اسے ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. ساتھ ساتھ سراج الحق صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ عید قربان سے پہلے قربانی شرعاً جائز نہیں ہوتی ہے. تو کیا کہیں گے، کیا جماعت اسلامی تحریک انصاف کے مارچ سے خود کو علیحدہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ثنا، 2 چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ سراج الحق صاحب اگرچہ بظاہر ایک مرد درویش اور مرد فقیر نظر آتے ہیں، اور کچھ لوگ ان خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید ان کے امیر بن جانے کے بعد جماعت اسلامی پہ انقلابیت کا یا طالبانائزیشن کا غلبہ ہو جائے گا. لیکن میں دور طالب علمی سے ان کو جانتا ہوں، اور یہ ایک بڑی خوشائند امر ہے کہ وہ انتہائی سمجھدار اور زمینی حقائق کو سمجھنے والے انسان ہیں اور زمینی حقائق کے مطابق ہی آگے قدم بڑھاتے ہیں. دوسری خوشائند بات یہ ہے کہ اس وقت جو کام لیا جا رہا ہے پی ٹی آئی سے یا طاہر القادری صاحب سے، ایک لمبے عرصے تک پاکستان میں یہ کام جماعت اسلامی سے لیا جاتا رہا، جمہوری حکومتوں کے خلاف دھرنے دلوانا وغیرہ. لیکن یہ بھی خوشائند امر ہے کہ جماعت اسلامی اس سے سبق لے چکی ہے، اور ماضی میں جس طرح وہ کاندھا پیش کرتی تھی تو اب وہ کاندھا پیش کرنے سے نہ صرف یہ کہ گریزاں ہیں، بلکہ کل میری سراج الحق صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ تشویش میں ہیں، ملک سے متعلق بھی اور جمہوریت سے متعلق بھی. اور پھر آج سے بلکہ کل سے وہ متحرک ہو گئے ہیں سسٹم کو بچانے کے لیے اور نظام کو بچانے کے لیے. اور سراج الحق صاحب کے متحرک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی خوشائند ہے کہ ابھی تک میاں نواز شریف اس معاملے کو بیوروکریٹ کے ذریعے یا اپنے چند چہیتوں کے ذریعے ہینڈل کر رہے تھے، اور کل پرسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی لیڈر جو ہیں وہ متحرک ہو گئے ہیں، اور ان کے متحرک ہونے سے اب کچھ امید بھی پیدا ہوئی ہے کہ شاید سراج الحق صاحب جیسے لوگوں کی کوشش اور خواہش سے. اور ایک اور جو امید والی چیز ہے کہ ان کے ساتھ اس معاملے میں معاونت کر رہے ہیں لیاقت بلوچ صاحب اور میاں اسلم صاحب. اور میاں اسلم صاحب اسلام آباد کے لیڈر ہیں اور وہ اسلام آباد کے تاجروں کی پریشانی اور مشکلات سے بھی آگاہ ہیں، اور اسی طرح لیاقت صاحب بھی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ذہن ہے. تو بہرحال ان کی خوشائند کوششیں ہیں، اور وہ پہلے بھی یہ واضح کر چکے ہیں کہ عید قربان سے پہلے وہ قربانی دینا وہ ظلم ہوگا. اور کل میرے ساتھ انٹرویو میں بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بدترین آمیریت بھی بدترین جمہوریت بھی جو ہے وہ بہترین آمیریت سے بہتر ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر صافی صاحب آپ امید کی بات کر رہے ہیں تو یہی امید کی بات میں یاسر پیرزادہ صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے. ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ استعفیٰ دیں، جبکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نہ صرف استعفیٰ دیں بلکہ نئے انتخابات بھی کرائیں. تو ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہو گئی. مگر جیسا کہ صافی صاحب نے کہا کہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ اب سیاسی رابطے ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیڈ لاک کی صورتحال برقرار رہے گی یا کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے گا؟ نہیں، پہلی بات میں یہاں تھوڑا سا یہ سلیم صافی صاحب نے ایک جملہ بولا کہ کام لیا جاتا رہا ہے، یہ بڑا معنی خیز ہے یہ جملہ.
اور یہ درست بھی بات ہے, کام لیا جاتا رہا ہے ماضی میں. جو لوگ کام لیتے رہے ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے, صافی صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ وہ قوتیں کوئی کام لے رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ قوتیں جن کی طرف صافی صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ اس وقت کم از کم نیوٹرل ضرور ہیں, اگر ان کا وزن کسی پلڑے میں نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیڈ لاک کی مجھے تو کوئی نظر اس لیے نہیں آتی کیونکہ ڈیڈ لاک تو وہاں ہوتا ہے نا جہاں پہ مطلب کوئی ایسی سچویشن آ جائے جہاں حکومت کے پاس بھی کوئی آپشن نہ رہے, اپوزیشن کے پاس بھی نہ رہے, پھر ایک ایسا کوئی آئینی بحران پیدا ہو جائے تو پھر اس کو ہم ڈیڈ لاک کہیں گے. یہاں پہ تو کوئی ایسا آئینی بحران کا مجھے تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا پیدا ہونے کا کوئی خدشہ. اور اس سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ان کی جو ملاقاتیں ہیں اور یہ جو استعفے والی بات, استعفے کا جو مطالبے کا رواج ہے نا ہمارے ملک میں, یہ بڑا دلچسپ ہے. یعنی ہم سب سے پہلے یعنی کوئی جمعہ 8 دن نہیں ہوتے کسی حکومت کو, سب سے پہلے ہم وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ مانگتے ہیں. یاسر صاحب میں جو ڈیڈ لاک کی بات کر رہا ہوں یاسر صاحب میں جو ڈیڈ لاک کی بات کر رہا ہوں وہ اس تناظر میں کر رہا ہوں کہ ایک طرف احتجاج ہے, دھرنا ہے, مارچ ہے, دوسری طرف سیاسی ملاقاتیں ہیں. لوگوں کو اس بات پر اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ انٹروین کرنے کے لیے راضی کیا جا رہا ہے, مصالحت کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا دھرنا ہی ہوگا, احتجاج ہوگا یا کوئی مصالحت کا راستہ نکل آئے گا؟ ڈیڈ لاک ہے یا نہیں؟ نہیں, میرا تو خیال ہے نہیں, مارچ تو میرا خیال ہے ہوگا کیونکہ جس قدر دو ٹوک انداز میں خان صاحب نے کہا اس میں مجھے کوئی ان کی بات میں یعنی مجھے کوئی ابہام نہیں ہے اس میں. وہ تو جس قطعیت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیک آؤٹ نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے وہ تو ہوگا. لیکن میرا سوال اصل میں یہ کہ اس کے بعد کیا ہوگا, یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ پلان اے کے ساتھ پلان بی پلان سی بھی تیار رکھے. تو فرض کر لیتے ہیں نا 1 منٹ کے لیے کہ 14 اگست کے بعد 15 اگست بھی آنی ہے اور 16 اگست بھی آنی ہے, تو یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ اسٹیٹس کوئی اگر رہا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا. یعنی وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے سڑک کے اوپر ڈی چوک میں, یاسر صاحب آپ نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا, یہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ جی یہ بڑا اہم نقطہ ہے. صافی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آج ہم نے ایک اور بھی اختلاف دیکھ طاہر القادری صاحب اور عمران خان کے بیچ میں سامنے آیا ہے. مڈ ٹرم انتخابات کی بات پی ٹی آئی کرتی آ رہی تھی لیکن طاہر القادری کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم انتخابات نہیں چاہتے, ہم صرف انقلاب چاہتے ہیں. تو کیا 14 اگست کو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ دونوں جماعتیں جو کہ اس وقت حکومت کے لیے ایک مشکل وقت کریٹ کر رہی ہیں وہ بالکل الگ الگ ہو جائیں گی 14 اگست کو؟ دیکھیے اس وقت حکومت کی خوش بختی یہ ہے اور کسی حد تک قوم کی بھی خوش بختی یہ ہے کہ ان کی مخالفت کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہے, اور خود یہ جو مارچوں والے ہیں یہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. مثلا اگر حکومتی نااہلی کا رونا ہو تو وہ ہم جیسے لوگ بھی رو رہے ہیں. یعنی وہ آپ والی بات ہو سکتی ہے کہ کنفیوژن میں کنفیوژن ہو گیا ہے. نہیں, کنفیوژن صرف نہیں, مثلا میں بھی یہ کہتا ہوں, مجھے بھی یہ اعتراض ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا رویہ جمہوری وزیر اعظم کا نہیں بلکہ بادشاہ کا ہے, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت ڈیلیور کرنا شروع کر دے, بلکہ حکومت ابھی تک تو نظر بھی نہیں آ رہی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم جیسے لوگ مارچوں کے یا غیر جمہوری طریقوں سے اپنے مطالبات منوانے کے حق نہیں ہے. پھر جو عمران خان صاحب ہیں اور قادری صاحب ہیں اور شجاعت صاحب وغیرہ ہیں, اب یہ دیکھیں کہ قادری صاحب انقلاب کی بات کر رہے ہیں اور دائیں طرف چودھری شجاعت حسین اور بائیں طرف پرویز الہی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بات کریں انقلاب کی اور آپ کے دائیں بائیں اسٹیٹس کو کی سب سے بڑی قوتیں بیٹھی ہوئی ہوں. پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جمہوریت چاہتا ہوں اور انتخاب پہ یقین رکھتا ہوں. وہاں پہ قادری صاحب اس کے حق میں نہیں ہے, لیکن اس سے بھی بڑا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قائد انقلاب سمجھتے ہیں اور عمران خان صاحب اپنے آپ کو قائد انقلاب سمجھتے ہیں. اور ان کے ہاں خود بھی مثلا قادری صاحب نے 7 بیٹے کو بٹایا ہوتا ہے, ابھی سے ان کو ولی عہد بنایا ہوا ہے. اب بھائی یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی میں جمہوریت نظر نہیں آتی, عمران خان صاحب کے بڑے لیڈر جو ان کے پارٹی کے ہیں ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ ہمارے صافی صاحب تھوڑا سا جو پی ٹی آئی کی جو پالیسی کو کلیئر کرے گا. آپ نے جو بھی بات کہی, عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے لیکن بادشاہت کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو کیا وہ مائنس نواز شریف فارمولے پر ہی عمل کروانا چاہتے ہیں حکومت سے؟ دیکھیں, کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے اور کچھ قوتوں کی کہ مائنس نواز شریف فارمولہ ہو, لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ماضی میں بھی یہ کوششیں ہوئی ہیں, نواز شریف صاحب اقتدار کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. دوسرا یہ کہ ان کا بھائی وہ کبھی بھی ان کی جگہ نہیں آنا چاہے گا.
تو ماضی میں بھی یہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا. تو پھر عمران خان صاحب کے پاس تبدیلی کا جو واحد رستہ ہے جو ان کے پاس نہیں ہے, جو کچھ اور قوتوں کا ہے, وہ غیر جمہوری ہے اور وہ مارشل لا کا ہے. یہ جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں, ابھی اس سے پہلے امید کی باتیں ہو رہی تھی, تو مجھے وہ امید صاحب کا ایک شعر وہ یاد آ رہا تھا کہ انقلاب آئے مگر ایسا نہ آئے کہ امید سایہ خورشید سے اور دھوپ شجر سے نکلے. یہ جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں اس میں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ استعماری قوتیں مزید مضبوط ہوں گی اگر اس طریقے سے انقلاب آیا جس طریقے سے قادری صاحب یا عمران خان صاحب لانا چاہتے ہیں. ہاں البتہ اگر اس دباؤ کے نتیجے میں اور ان سیاسی کوششوں کے نتیجے میں میاں نواز شریف نے بادشاہت چھوڑ کے حکومت اور سیاست شروع کر دی, اگر اس کے نتیجے میں انتخابی عمل میں اصلاحات ہوئے تو یقیناً یہ ایک بڑی اچھی کنٹریبیوشن ہوگی اپوزیشن کی بھی اور موجودہ سیاسی قوتوں کی بھی. جی یقینی طور پر احتجاج کرنا کسی بھی سیاسی قوت کا حق ہے, ہر انسان کا حق ہے کہ اگر اس کو کسی چیز پر اعتراض ہے تو وہ احتجاج کرے, مگر اس احتجاج کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے سنا ویسے ویسے ایک ڈیوائڈ ہمیں نظر آ رہی ہے. سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں اب اپنا راستہ متعین کر رہی ہیں, فیصلہ کر رہی ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ اگلی ایک دو دن میں ہمیں واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ کون کیا چاہتا ہے. بہرحال لانگ مارچ بھی ہونے جا رہا ہے, دھرنا بھی ہونے جا رہا ہے, اور حقیقت یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کو رخصت کرنے کے لیے, حکومت کو رخصت کرنے کے لیے کوئی قانونی طریقہ موجود نہیں ہے. اسی حوالے سے مزید بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد.